बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल शिद्दत तलब, इसा कलम से नेहा रऊफ़। किस्त नंबर 18। इसे सब याद था कैसे वो शख्स सितम कर रहा था। इन सब के बावजूद इससे मोहब्बत हो गई थी। वो माजी को याद करने लगी जैसे वह इसे तंग किए रखता था। लेकिन तबरेज़ शाह इसे तंग करने के चक्कर में यह भूल गया था कि वो बाकी सब भुलाए मन्नत वकार के पीछे पड़ा है। आगाज़ में इसका मकसद मन्नत के ज़रिए इसके वालिद तक पहुँचना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मकसद तो ख़त्म ही हो गया। वो मन्नत वकार की ज़ात में इतना मशगूल हो गया कि अपना मकसद तक भूल गया। वो वाहद लड़की थी इस पूरी यूनिवर्सिटी में और इसके जुल्म का शिकार होती थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं था। वो वाहद लड़की थी जिस पर कोई भी तकलीफ़ वो शख्स बर्दाश्त नहीं करता था। वो ख़ुद इसके साथ लाख बुरा करे लेकिन दूसरों को इजाज़त ना दी थी इसने ऐसा करने की। आज भी इसे याद था कि इसके दोस्त जिसको इसने मन्नत से बनवा कर असाइनमेंट दी थी और उस शख्स को नहीं जानती थी, लेकिन इसकी बहन ने एक रोज़ मन्नत को वाशरूम में बंद कर दिया था। हसद था इसे मन्नत वकार से, कैसे इसे तबरेज़ शाह मिल सकता था। पहले इस लड़की को लगा करता था तबरेज़ शाह का टेस्ट मॉडल लड़कियों में है, इसलिए वो इस पर नज़र षानी नहीं करता। लेकिन मन्नत को देखते इसे हसद था इसे अगर मन्नत को देखता है तो इसे क्यों नहीं। मन्नत वहाँ पड़ी खौफ से बेहोश हो गई थी। जब 2 घंटे बाद इसने वहाँ भाग कर किसी को आने को महसूस किया था, वो शख्स इस पर झुका पागलों की तरह इसके हाथ सहला रहा था। इसकी आंखों की बेताबी कोई भी देख सकता था। इसे उठाकर बाहर लाया, अपने साथ लगाते पानी पिलाया। ये कर्मनवासियाँ वहाँ मौजूद काफ़ी लोगों ने देखी थी, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी। तबरेज़ शाह की एक घुरी पर मैदान खाली हो चुका था। वो अब तक इसका हाथ रगड़ते इसे नॉर्मल कर रहा था। कैसे पहुंची तुम वहाँ? तुम्हें अंदाज़ा है कि ये वाशरूम इस्तेमाल नहीं किए जाते? तुम यहाँ कब तक फंसी रहती, किसी को पता भी ना चलता। तुम यहाँ कैसे आई? वो इसे डांट रहा था। अब शायद मुझे इसने बंद किया था। इसने का इतना कहना था कि तबरेज़ शाह की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। कौन थी? क्या पहचान लोगी? मन्नत के हाँ कहते ही वो इसे ले गया था। फिर वहाँ मौजूद जितने लोग थे वहाँ इस सब को देखते मन्नत को देखा। मन्नत ने इसका हाथ थामा तो वो समझ गई वो इसे पहचान गई है। इसे लेता वो वहाँ से निकल गया। मन्नत इसे इस लड़की का हुलिया बता चुकी थी, आगे इसका काम था। एक चीज़ मन्नत वकार पहचान गई थी कि तबरेज़ शाह के लिए वो आम लड़की ना थी। इसकी खुद के लिए फ़िक्र को देखते वो हैरान थी बेहद, और पहली बार इसका दिल तबरेज़ शाह के लिए धड़का था। और फिर अनजाने कब वो इन सब में मुलविस हुई थी। लेकिन पसंदीदगी मोहब्बत इस शख्स के निकाह के बाद में बदली थी। वो कहाँ खो गई थी, कितना वक्त गुजर गया था। वो होश की दुनिया में लौटी तो ज़ोहर की अज़ानें हो रही थी। इसने खाना बनाया, बिखरी चीज़ें समेटी। अब ये इसका घर था। ये बात इसके दिल को कितना सुकून पहुंचा रही थी वो बता नहीं सकती थी। अब वो खाना खाती, बोर होती, यहाँ वहाँ घूम रही होती, नमाज अदा करके तलावत करती। अब वो बाहर काउच पर लेट कर टीवी वो ऑन कर चुकी थी। शाम के 5 बज रहे थे। बातों में लगाकर मुझे बताया भी नहीं कब आएंगे। वो वहीं बैठी ना जाने कब तक टीवी देखती रही थी। अब चैनल आगे पीछे करते इसकी नज़र के सामने जो आया वो वहीं रुकी थी। फिर नीचे चलती पट्टी को इसने सदमे से देखा। क्या बकवास शाया करते हैं ये। वो सीधी होकर बैठी और रिपोर्टर के बारे में बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज बेख्याली में सुनती रही। चौंकी तब जब इसके सामने वो तस्वीर आई। इसके होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखरी। लौटना तुम्हें मन्नत वकार के पास ही, तबरेज़ शाह। वो इसी की बात दोहराती उठकर कमरे में बंद हो गई। फिर इसने रुबाशा का ध्यान किसी बच्चे की तरह रखा था। वक़्त पर इसका खाना, इसके कपड़े, इसकी हर चीज़ को इसने हिफ्ज़ कर लिया था। दुरेद वो अभी इसे दवा देकर बैठा था लैपटॉप पकड़ कर। वो आजकल कुछ परेशान था क्योंकि वो औरत जेल से भाग गई थी। कैसे वो जानना चाह रहा था। मेरा दिल बुरा हो रहा है, इसने उठकर बैठते कहा तो दुरेद ने नज़रें इस पर उठाई थीं। चलेंगे डॉक्टर के पास चलें? नहीं, आप मुझ पर ध्यान दें, थोड़ा सा काम है, करके आता हूँ। राबी, आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया है, एक केस पर काम कर रहा हूँ। वो इसे बताता वापस काम में लग गया था। थोड़ी देर बाद होश में आते नज़रें उठाई तो वो औंधे मुँह लेटी थी। इसे लगा वो सो गई है, लेकिन कमरे में सिसकियों की आवाज़ सुनते हुए अपना लैपटॉप छोड़ता इसके पास आया। तड़प कर इसे सीधा किया। इसका चेहरा आंसुओं से भरा था। वो दंग रह गया। इसे तो लगा था वो सो गई है। क्या हुआ राबी, तबीयत ठीक है कि डॉक्टर के पास चले? मुझे कहीं नहीं जाना, इसने दुरेद के हाथ झटकते चीखते हुए कहा था। रुबाशा, आवाज़ आहिस्ता रखो और मसला बताओ मुझे क्या है। वो संजीदा हुआ। कोई मसला नहीं है, आप अपना काम करें, इसने कंफर्टेबल मुंह पर लेते हुए कहा। काम ही कर रहा था जो तुमने करने नहीं दिया। क्या चाहती हो? हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता मैं। राबी, इसने प्यार से पिचकारते हुए कहा। मैंने ऐसी कोई डिमांड आपसे की है? इसने कहा तो दुरेद ने गहरी सांस भरी। वो ना कहते हुए भी यही चाह रही थी। वो जानता था इससे बेहतर वो इसे जान गया था अब। अच्छा चलो अब बताओ, आइसक्रीम खाओगी? दुरेद ने इसे उठाकर साथ लगाते कहा। नहीं, सोच लो,
میرا تو دل ہے، میں لینے جا رہا ہوں، فریج میں رکھی ہے، بول دو کھانی ہے تو۔ کہا نہ نہیں، رباشا نے منہ بسورتے کہا تو وہ کندھے اچکتے اپنے لیے لینے چلا گیا۔ اسے لگا وہ اس کے لیے لائے گا اور زبردستی سے کھلانے کا کہے گا، لیکن وہ اپنا باؤل میں نکال لایا تھا اور اسی کے پاس بیٹھتا کھا رہا تھا۔ شاپنگ ہو گئی پوری تو کچھ اور چاہیے؟ اس کی طرف دیکھتے درید نے استفادہ کیا اور اس نے سر نفی میں ہلایا۔ شکر ہے، اتنا خرچہ تو میں نے ساری زندگی خود پر نہیں کیا۔ وہ ڈرامائی سانس چھوڑتا ہوا بولا، آپ ہی کی اولاد ہے۔ اچھا تو تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ درید نے اسے لاجواب کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی، پھر اپنا چمچ اس کے آگے کرتے اس کے منہ میں ڈالا اور اسے آئس کریم کھلانے لگا۔ یہ اس کی پریگننسی کی کچھ آخری مراحل تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے کسی قسم کی ٹینشن دے۔ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ تو آ گیا تھا، لیکن رباب کو لگتا تھا باسط کو اس سے محبت نہیں ہے۔ یہ بات اسے کچوکے لگاتی تھی۔ اس کے شوہر کو اس سے محبت نہیں ہے، وہ اسے خود سے محبت کروانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو پور اس کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ روز صبح اٹھتے اس کے کام کرنا، اسے کھانا دینا، یوٹیوب سے نت نئے پکوان دیکھ کر بنانا، اس کی ساری توجہ باسط ضیاء پر تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا کھائے گا، سب اس نے اپنے آپ کو اس میں اتنا مصروف کر لیا تھا وہ کبھی کبھی بھول جاتی تھی اس کی اپنی ذات بھی ہے۔ ابھی بھی اس کے آتے اسے پانی دیتے ہوئے کھانا لگانے لگی تھی۔ آج اس کے لیے اس نے اچار گوشت بنایا تھا، وہ نوالے لیتا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باسط نے سر اٹھایا تو ویسے ہی آنکھوں میں جگنو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، بس ٹھیک ٹھاک ہی بنائے، اس نے مصنوعی بیزاری سے کہا تھا تو آنکھوں میں جلے جگنو بجھ گئے تھے پل میں۔ اچھا، میں نے تو پوری ریسیپی فالو کی تھی، اگلی بار پھر سے کوشش کروں گی، وہ کہہ کر چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ چائے لے آؤ، باسط کہتا کمرے میں چلا گیا تو وہ چائے بنانے لگی۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا، اسے تو لگا تھا کہ بہت اچھا سالن اس نے بنایا، پھر باسط کو کیوں نہیں پسند آیا۔ وہ چائے اسے دے کر اس کے کل کے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کے کل کے لیے کپڑے نکال رہی ہوں۔ واپس آ جاؤ ادھر۔ کیوں؟ کل آپ نہیں جا رہے؟ کپڑے تو نکالنے دے۔ رباب آ جاؤ، اس نے کہا تو رباب الماری بند کرتی اس کے پاس آئی۔ باسط سے اس کی کوئی ابھی حرکت ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ کیسے اس کی ذات میں بس گئی تھی، وہ سب دیکھتا تھا۔ باسط کی ایک ایک چیز اسے حفظ تھی، وہ کہتا نہیں تھا لیکن وہ سب محسوس کرتے ضرور تھا۔ ہماری زندگیوں میں 90% مرد ایسے ہی ہیں جو بیان کرنے میں ایک دم صفر ہیں اپنے خیالات کے، انہیں کیسے لگتا ہے، انہیں کتنی محبت ہے ہم سے، لیکن آنکھیں اور رویہ سب بیان کرتا ہے۔ ایک مرد اپنے الفاظوں سے نہیں، نظروں اور رویے سے بتاتا ہے سامنے موجود عورت اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ اس رات واپس آیا ہی نہیں تھا۔ منت نے نیند میں ہی اٹھتے کئی بار گھڑی کو دیکھا تھا، اگلے دن بھی اس نے سارا کام کر لیا تھا سب، لیکن وہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ شام کے 7 بجے مین گیٹ کھول کر بند ہوا تھا، وہ جانتی تھی وہی ہے، اس لیے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ اندر آیا اور سیدھا باورچی خانے میں داخل ہوا جہاں اس کی موجودگی کا علم تھا اسے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کے پاس جاتے پیچھے سے اس کے سر پر لب رکھتے اس نے ایسے پوچھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ منت نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، وہ جان گیا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا۔ منت، کیا میں کلیئر کروں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی، یہاں وہ اس خبر کے متعلق بات کر رہے تھے۔ کھانا کھا کر آئیں گے لگاؤں؟ منت نے اس کے چہرے کی طرف چہرہ کرتے پوچھا تھا، جو سنجیدہ سا کھڑا ہے اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے کہتے منت کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ڈھونڈنے پر بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ شور مچائے گی، چیخے گی، اس پر ناراض ہوگی۔ منت نے اپنا کھانا نکالا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی تھی تو وہ بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ بے حد تھکا تھا لیکن منت کے ری ایکشن کو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ منت، وہ وہیں کمرے سے اسے آوازیں دیتا بلا رہا تھا۔ وہ سن کر انسنا کرتی لقمہ منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈکار بھرتا باہر آ رہا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنائی نہیں دے رہی میری آواز، یا سننا بھی نہیں چاہ رہی ہو؟ میں کھانا کھا رہی تھی، منت نے تحمل سے جواب دیا تو اس نے ہونٹ بھینچے۔ وہ چیخ چلا لیتی تو اسے ہینڈل کر لیتا، لیکن وہ یہ سب کیا کر رہی تھی؟ کپڑے نکالو میرے آ کر، اس نے منت کا جھوٹا گلاس اٹھا کر اندر موجود بچا پانی پیتے کہا تھا۔ کھانا کھا کر آؤں گی، انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو نکال لیں۔ وہ آخری لقمہ منہ میں ڈالتی بولی تھی، تمہارا کھانا ختم ہو گیا؟ تبریز شاہ نے کہتے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ ابھی کچھ کہتا کہ منت کو ہچکی لگ گئی، فوراً پانی ڈال کر اس کے آگے کیا جسے وہ نظر انداز کرتی اندر کمرے میں چل پڑی۔ وہ کئی لمحے اپنے ہاتھ اور گلاس کو دیکھتا رہا، پھر گلاس کے ٹوٹنے کی آواز منت نے اس کے کپڑے نکالتے سنی تھی۔ وہ واپس آیا اور تقریباً اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے جھپٹتے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس نے جا کر وہ چائے بنائی، ایسا بھی نہ کرتی لیکن دل کے ماتوں مجبور تھی۔
اس کی چائے بنا کر لا کر اس کے میز پر رکھی اور خود اوپر چھت پر چلی گئی۔ باہر نکلا تو بھاپ اڑاتا مگ سامنے تھا، لیکن وہ نہیں تھی۔ اس نے مگ اٹھایا اور باہر نکلا۔ یہ لڑکی مجھے ذلیل کروا کر چھوڑے گی۔ چھت کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ بڑبڑایا اور اوپر چلا گیا۔ وہ جھولے پر بیٹھی تھی، بوندا باندی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اس کے ساتھ بیٹھتے تبریز شاہ نے سنجیدگی سے استفادہ کیا۔ کیا میں نے آپ سے کوئی سوال کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہلکا سا مسکراتی بولی تھی، جو پوچھا اس کا جواب دو، اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو؟ وہ آج ضد پر اڑی تھی، اب وہ ضد میں ہی رہنے والی تھی۔ منت فضول کی باتیں نہیں سنی مجھے، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی صرف سکون چاہیے مجھے۔ وہ سکون آپ کو میری ذات سے ہی تو نہیں ملے گا؟ درید، آپ کس کیس پر کام کر رہے ہیں؟ آئی جی نے دیا ہے، تم چھوڑو ان سب کو اور بتاؤ ڈاکٹر نے کب بلایا؟ اس نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ ہفتے کو بلایا تھا انہوں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل مجھے تھانے جانا ہے، ذرا سی بھی طبیعت بگڑے تو مجھے فون کر دینا۔ اوکے۔ رباب اور باسط نہیں آئیں گے کیا؟ ان کی مرضی ہے، ایک لفظی جواب۔ آپ ہی ناراضگی ختم کر دیں، اس نے درید کی ہتھیلی پر لکیریں کھینچتے کہا۔ اچھا میں وہ سب بھول جاؤں؟ تم سے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں، بس میں تمہاری کنڈیشن کا لحاظ کر رہا ہوں، اور جو کچھ میرے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگتا ہے یہ آنکھیں تمہیں دھوکہ دے سکتی ہیں؟ یہ وہ سب کر سکتی ہیں جس کا الزام تم مجھ پر لگائے بیٹھی ہو؟ درید، میں نہیں جانتی حقیقت، اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ تم منہ پھیر کر بیٹھ گئی ہو، کیوں حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتی ہو؟ اس رات تمہارے ساتھ کیا ہوا اور کیوں؟ کون تھا ان سب کے پیچھے؟ میں ان سب سے بہت آگے نکل آئی ہوں درید، اور واپس نہیں جانا چاہتی۔ میری ذات کو کٹہرے میں کھڑا کر کے مجرم کہہ کر تم بری و ذمہ نہیں ہو سکتی ہو۔ رباشا حق، اپنے اصل مجرم کو ڈھونڈو اور سزا دو، تبھی تم خود کے ساتھ اور ہمارے اس رشتے کے ساتھ انصاف کر پاؤ گی۔ تو اس کا مطلب ہے اس رات وہاں کوئی اور تھا؟ مجھے افسوس رہے گا رابی کہ اب تک تم میرے لمس کو پہچان نہیں پائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ درید، سو جاؤ، ابھی یہ سب میں کھولنا نہیں چاہتا۔ درید نے اسے لٹاتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ درید، کیا آپ اسے سزا دیں گے؟ ایک آخری سوال، میں اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا۔ اس نے مطمئن ہو کر آنکھیں موند لی۔ وہ شخص کھڑا تھا اس کے سامنے، وہ سو گئی۔ درید واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کیا وہ پکڑا جا چکا ہے؟ اس نے فون کان سے لگایا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جی سر، آج وہ سری لنکا سے واپس آیا تھا، یہاں پاکستان میں اس کی ڈیل تھی کسی کے ساتھ۔ اوکے، کہاں رکھا ہے اسے؟ سر، وہیں جہاں اس کی چیخیں کوئی نہیں سن سکتا۔ دوسری طرف سے جواب آیا تو وہ مسکرایا۔ اسے اتنی تکلیف دو کہ اس کی آنکھ سے آنسو گر پڑے، اور جب وہ روتے فریاد کرنے لگے تو بس مجھے بلا لینا۔ کئی مہینوں سے اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ رباب کو جو شخص پڑھایا کرتا تھا وہ کسی مافیا کے بندے کے انڈر کام کرتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی وہ کانپ گیا تھا۔ اگر صحیح وقت پر باسط کو پتہ نہ لگتا تو شاید آج رباب اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر وہ اس شخص کے پیچھے سری لنکا تک گیا تھا، اور وہاں جاتے اسے معلوم ہوا اس شخص کے انڈر وہ کام کرتا تھا، اس سے غداری کے سبب چھپتا پھر رہا ہے۔ درید نے اپنی گیم شروع کی اور پلان بنایا۔ اس نے پاکستان میں کچھ لوگ ہائر کیے تھے جو اس سے ڈیل کرنے والے تھے۔ وہ ڈیل لاکھوں کی تھی۔ یہی ایک طریقہ تھا جو اسے سری لنکا سے یہاں لے آتا، لیکن اس کا ایئرپورٹ پر جانا بھی مشکل تھا کیونکہ اسے ڈھونڈنا جا رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کچھ لوگوں کو سزا قدرت خود دے دیتی ہے۔ وہ اسے چھوڑ بھی سکتا تھا کیونکہ آج نہیں تو کل مافیا کے لوگ اسے مار دیتے، لیکن وہ کبھی اپنی بیوی کا بدلہ نہ لے پاتا، اپنی بیوی کی نظروں میں سرخرو نہ ہو پاتا۔ میں خود یہ سب کر سکتا ہوں یار۔ باسط نے اسے اپنے آگے کھڑا کرتے اپنے چائے کا کپ پکڑایا، اور وہ اس وقت کھڑکی سے باہر سڑک پر دیکھ رہے تھے۔ کیوں آپ کو میرا یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا؟ بات اچھا لگنے کی نہیں ہے رباب، میں یہ سب خود کر سکتا ہوں۔ تم میری کیوں عادتیں خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ کو میرا اپنے لیے کام کرنا پسند نہیں ہے۔ آپ بہت ناشکرے آدمی ہیں۔ کسی اور شخص کو میں ملتی تو میری کتنی قدر کرتا، میرا شکر گزار ہوتا، مجھ سے محبت کرتا۔ اور اپنے کندھے میں درد محسوس کرتے اس نے مڑنا چاہا۔ باسط نے اپنے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھنے کی بجائے دانت گاڑے تھے۔ یہ بکواس میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ تم باسط جا کے حق میں ہی آنی تھی، میری ملکیت تھی تم، اور میرے پاس ہی آئی، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوبارہ یہ سب اول فول نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا کپ تھامتے ہوئے چائے کا گھونٹ پیتے وہ گھرایا تھا۔ اف، میں نے ایک سرسری سی بات کی تھی باسط، آپ نہ جانے کہاں پہنچ جاتے۔ میں کہیں نہیں پہنچتا، تم دھیان رکھنا آئندہ۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا تو رباب کو افسوس ہوا، کتنے خوبصورت لمحات اس کی بے وقوفی نے ضائع کر دیے تھے۔ اچھا واپس آئے نا، رباب نے کہا تو باسط نے آنکھیں دکھائیں۔ آپ جب روب سے کہتے ہیں نا کہ میں آتی ہوں نا، چلیں واپس آئیں۔ رباب نے اسے اسی کے انداز میں آنکھیں دکھائیں تو اسے گھورتے واپس آیا تھا، پھر جھکتے اس کی گھورتی آنکھوں کو چوما۔ کھانا اچھا بنا تھا، اور ضروری نہیں ہے ہر بار تم میری تعریف کی منتظر رہو، اور میں تمہاری تعریف میں
زمین آسمان کے کلابے ملا دوں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں نے سیر ہو کر کھاتا ہوں، اسے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، اور اگر مجھے کھانا پسند بھی نہ آئے میں تب بھی وہی کھاؤں گا، کیونکہ وہ تم نے خاص میرے لیے بنایا، اس لیے۔ رباب نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ باسط، آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ ہمیشہ من میں رہنے والا سوال کو اس نے آج زبان دے ہی دی تھی۔ محبت ایک انکہا جذبہ ہے جس میں آپ کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، آج کل، مستقبل میں، بچپن میں، کبھی بھی۔ یہ ایک لمحے کا کھیل نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ لگتا ہے کوئی دماغ سے دل تک کا سفر کرتا ہے۔ کیا آپ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ اسے ٹوکتی بولی۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ اداس ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو محبت ہو سکتی ہے۔ پہلی نظر میں آپ کو کوئی پسند ضرور آ سکتا ہے، آپ کو کوئی متاثر کر سکتا ہے، لیکن محبت ایک بہت خاص جذبہ ہے۔ میں نے جانا کہ وہ احساس بھی محبت سے کچھ آگے ہے، کہ جس میں تو ساتھ میرے بے حد نزدیک ہے۔ تیری چاہت رکھتا یہ دل، پاگل دل، تجھے دیکھنا دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ بس ویسے ہی میری سانسوں کی مالا تیرا نام لیتے نہیں تھکتی ہے۔ تیرے آگے مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ پھر ہزاروں حسن لیے منتظر ہمیں عام سے ہی انسان لگتے ہیں، اور تیرے لیے جذبات تیرے ہی رہیں گے۔ پھر ہم جئیں یا مریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ باسط نے اس کے کان کے پاس جھکتے کہا۔ وہ اس کے لفظوں میں کھو سی گئی تھی۔ میرا سکون کہاں ہے؟ مجھے کسی طرح اسے حاصل کرنا ہے، مجھے مت سکھاؤ، اور اگر یہ سکون میں لینے پر آ گیا تو تم بھی روک نہیں پاؤ گے مجھے۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ بارش تیز ہوتے وہ سامنے دیوار کے پاس کھڑی ہوتی نیچے چلتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ واپس آئے، وہ شیڈ کے نیچے پڑے جھولے پر بیٹھا اسے بھیگتے دیکھ کر بولا، آپ سو جائیں جا کر، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی۔ منت نے بنا مڑے واپس وہیں سے جواب دیا تھا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو منت۔ وہ سنجیدگی کی آخری حد پر تھا۔ اچھا، جواب اتنے پرسکون انداز میں موصول ہوا تھا اسے، یہاں اور بہت بھیگ لیا ہے۔ تبریز شاہ نے آخری بار اسے بلایا تھا، لیکن وہ چلتی سڑک پر نگاہیں اٹکائے اسے پھر سے نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس کے پاس پہنچا اور جھٹکے سے کھینچتا اسے شیڈ کے نیچے لایا۔ بے وقوف ہوں میں، پاگل لگ رہا ہوں تمہیں؟ اس کے بازو کو گرفت میں لیتے وہ دھاڑا، مجھے کسی بھی موضوع پر آپ سے بحث نہیں کرنی تبریز۔ اس کا لب و لہجہ سب بدل گیا تھا۔ منت، آپ منگنی تو کیا شادی بھی کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، اور کیوں فرق نہیں پڑے گا تمہیں؟ تبریز شاہ کو اس کا یہ پرسکون لہجہ، اس کا بدلا ہوا انداز سب ہی زہر لگ رہا تھا، کیونکہ آپ میرے نزدیک اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ وہ کتنی آسانی سے بول گئی تھی۔ تبریز شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے اسے واپس کمرے میں لایا تھا۔ ہیٹر آن کیا اور اپنے کپڑے نکال کر اسے تھمائے، چینج کر کے آؤ، اور پھر میں تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ آج اچھے سے کرواتا ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے بولا تو وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ واش روم میں بند ہوتے وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کتنا اذیت زدہ تھا جسے خود سے منسلک شخص کو بانٹنا۔ جو خبر اس نے کل دیکھی تھی، جو پورا شہر جان گیا تھا کہ بزنس مین تبریز شاہ اپنی یونیورسٹی کی گرل فرینڈ اور اپنی باپ کے دوست کی بیٹی سے منگنی کر چکے تھے اور جلد شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی تو اس کے دماغ نے اس شخص کے ساتھ خواب بننا شروع کیے تھے، اور ابھی اس نے سب ختم کر دیا تھا۔ کم سے کم اس وقت اس شخص کے روبرو نہیں آنا چاہتی تھی، اسے وقت چاہیے تھا شاید، یا اس سے دوری۔ وہ کپڑے بدلتی واپس آئی، چہرے کو اچھے سے دھو لیا تھا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ باہر آتی پہلے اپنا دن کے پہننے کا سوٹ دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ منت، میرا اس وقت دماغ مت خراب کرو، لیٹو جا کر۔ تبریز شاہ نے فون چیک کیا، جہاں لوگوں کے ہزاروں پیغامات تھے، اس کے کام کے، میٹنگز کے، اس کی منگنی کی مبارکباد کے، اور سارا کے بھی جاری ہے۔